मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम अगर इमरान खान और नरेंद्र मोदी की शख्सियत का तजिया करें तो हमें दोनों में शिद्दत मिलेगी। मोदी मुतासब भी हैं और मुसलमानों और पाकिस्तान के इंतहाई खिलाफ भी। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। दूसरी तरफ आप अगर इमरान खान को उंगली की आंखें दिखाएं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। चुनांचे पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस वक्त दो बेलचक और शिद्दत पसंद लीडरों के हाथ में हैं। चुनांचे ये खित्ते की तारीख का मुश्किल तरीन लम्हा है। अब कुछ भी हो सकता है। आज इमरान खान ने इंडिया को वाज़े पैगाम दे दिया। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? कन्वेंशन वॉर हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर अगर हो गई फिर क्या होगा? हमारे पास दो रास्ते हो जाएंगे, एक बहादुर शाह जफर और दूसरा टीपू सुल्तान का रास्ता। एक रास्ता वो कि हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी का बयानिया भी देखिए। आज इनके वजीर दाखिला ने कहा, आप देख लीजिए दोनों तरफ कितनी शिद्दत मौजूद है। चुनांचे खतरा है, दुनिया खौफनाक एटमी जंग के धाने पर पहुंच चुकी है। दुनिया ने अगर इंडिया को लगाम न दी तो जंग की आग फैलते देर नहीं लगेगी। अलार्म बज चुके हैं, बस पहली गोली चलने की देर है और दुनिया खाक और खून में दफन हो जाएगी। अल्लाह इस खित्ते की हिफाजत करे। हम आज के इशू की तरफ आते हैं। आप एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें और कश्मीरियों को मैसेज दें, उनको तस्कीन दिलवाएं, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें और कहें कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। We will not stay silent while our Kashmiri brothers and sisters cry out for help, Mr. Speaker. We demand leadership from this government. The Prime Minister was asking what is it that he should do, but so far, Mr. Speaker, we have not even seen a policy statement. All we've had is a speech and a tweet, and this ahistorical speech without any context, without any direction, without any plan, without any strategy. 48 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन हुकूमत ने अभी तक अपनी पॉलिसी वाजे नहीं की। हुकूमत की जगह फौज की तरफ से वाजे पॉलिसी आ चुकी है। आज कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई। कोर कमांडर्स का कहना था कश्मीरियों के हमायत में आखिरी हद तक जाएंगे। फौज वाजे है, हुकूमत क्लियर क्यों नहीं? यह हमारा आज का इशू होगा। और दुनिया इंडिया के जसारत पर क्यों खामोश है? हम कहीं सफारती तन्हाई का शिकार तो नहीं है। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा, वज़ीर आज़म की मामने खसूसी हैं और इत्तलात व नशियात का कलमदान है इनके पास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर जावेद अवाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और मिशाल मलिक साहबा हमें चंद मिनटों में हमें ज्वाइन करेंगी, हमारे साथ हैं इस वक्त यासीन मलिक की अहली हैं। मिशाल साहबा, आप ये फरमाइएगा कि ये जो इशू चल रहा है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, आखिर इसका एंड क्या होगा? इख्तिताम कहां पे पहुंच के होगा इसका? देखिए, इस वक्त जो हिंदुस्तान ने जो करना था वो इख्तिताम अपनी तरफ से जो मैक्सिमम था वो उन्होंने कर दिखाया है। चाहे जाली तरीके में किया है, झूठा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, इंटरनेशनल सारे कवानीन, कॉवेनेंट्स, कन्वेंशंस को सुपरसीड करके अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जम्मू कश्मीर की जो पपेट असेंबली को सस्पेंड करके ये लॉ लाना और सबसे बढ़ के यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सरपास करके शिमला एग्रीमेंट को, लाहौर एग्रीमेंट को, जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट थे उन सब को तोड़ के ये इन्होंने इसको कोशिश की है एलओसी को एक बॉर्डर बनाने की। और यहाँ पे झूठा फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर में सिचुएशन क्या है? क्योंकि यासीन मलिक साहब से आपकी राब्ता तो हो रहा होगा या उनके किसी दोस्त से राब्ता हो, तो वहां की सूरत हाल क्या है?
دیکھیں انفارچونیٹلی مقبوضہ جموں کشمیر 2 دنوں سے بالکل بند ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، مگر جو فیلرز دلی تک پہنچ رہے ہیں کہ وہاں ایکسٹریم انریسٹ چل رہا ہے، لوگ پاگل ہو رہے ہیں غصے سے، جو اتنا بڑا ایک مزید اور پھر دھوکہ ہندوستان نے جو کیا ہے، اور یہ ان کو تو یہ کرنا چاہیے ہندوستان کی سرکار کو کہ اپنے ہی پہلے پرائم منسٹر نہرو کے خلاف کوئی FIR کاٹیں اگر وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ ان کا اٹوٹ انگ ہے۔ یہ اپنی تاریخ کو دیکھ لیں، جو ان کے اپنے پہلے وزیر اعظم کی جو سپیچز تھیں، جو ان کے وعدے تھے، جو UN کے اندر انہوں نے جو سائن کیا ہندوستان نے، یہ میں حیران ہوتی ہوں کہ ان کو کس مقبوضہ کشمیر کے اندر سے وہاں کا جو نوجوان ہے وہ ظاہر ابل رہا ہے اس وقت۔ This will be the bloodiest massacre in the living history، اور یہاں پہ یہ صرف کشمیر کی حد تک نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا اس آگ کی لپیٹ میں آئے گی، کیونکہ یہ کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اب پورے ہندوستان کو ان کو پرووک کیا جائے کہ جاؤ کشمیریوں پہ قبضہ، جاؤ ان کے گھر چھینو، ان کی عزتیں لوٹو، پہلے ان کی آرمی ہندوستان دے رہی ہے۔ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اس مسئلے کو سیکیورٹی اس کی ساری جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں ان کو انگیج جو نہیں ہوں گی، تو اس کا دوسرا آپشن ہے ایکٹ آف وار کر چکے ہیں وہ، یہ پوری فل فلیج جنگ کی طرف جائے گا، کیونکہ ہر کشمیری نے ہر ممکن طریقے میں اس کو پروٹیسٹ کرنا ہے، خون کا آخری قطرہ دینا ہے، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ایک کشمیری بھی رہ جائے، ہم لوگوں نے آپ ساتھ رہیے گا۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ 48 گھنٹے گزر چکے اب اس واقعے کو، اور 48 گھنٹے بعد حکومت پاکستان نے صرف ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کیا رسپانس دینا چاہیے، تو اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ آپ یہ تو ایسی ایک صورتحال ہے جس میں فوراً ایک ریاکشن آنا چاہیے تھا پاکستان کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوئی صاحب، فوری ریاکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہی یہ اطلاع ملی اور ایک مکروہ عمل سامنے آیا اور ایک یک طرفہ سیاہ کاروائی جو ہندوستان نے کی، تو لیڈرشپ اور آپ کی سیونین لیڈرشپ اس نے مل بیٹھ کے ایک کنسنسس ایوالو کیا، اور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے تجاویز دینی ہے، حکومت اپنے ان پہ یہ والا جوائنٹ سیشن جو آج ہوا، جو 11 بجے ہونا تھا اور 4:30 بجے ہوا، نہیں اس میں بھی یقیناً وہ کچھ بہت سارے محرکات اپوزیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور حکومت نے تو یہ جوائنٹ سیشن صرف اور صرف نیشنل کاز پہ، کشمیر کاز پہ بلایا تھا، اور اس کے اندر پھر آنا چاہیے تھا نا، پرائم منسٹر صاحب 11 بجے سے 4:30 بجے آئیں گے، یہ آپ کو یہ ہوا کہ آپ سیریس چوئی صاحب سب سے پہلے تو اس پرسپشن کو کلیئر کریں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان ایگزیکٹ جو ہے وہ 11 بجے اپنے چیمبر میں تھے، اور وہاں سے جب انہوں نے ریاکشن میں جو وہاں ریٹیلیشن ہوئی، اپوزیشن نے احتجاج کیا، اور ان کا کنسرن یہ تھا کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے ذریعے لایا جائے، اور پوری قوم نے دیکھ لیا کہ آصف علی زرداری صاحب کو جب پارلیمنٹ میں لایا گیا تو وہ انہوں نے بیٹھ کے اس پارلیمنٹ کے اندر وہ نہ آتے تو کیا نقصان ہو رہا تھا، وہ آئے تو وہ کیا بولے جس سے تجاویز دی۔ آپ سب کو بلوانے سے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ ہم نے کسی کو نہیں روکا۔ حاجہ سعد رفیق واز سٹنگ ان دی پارلیمنٹ۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو، رانا ثناءاللہ صاحب چونکہ وہ منشیات کے کیس میں گرفتار کشمیر پہ بات کر رہی ہے سر، یہ تو ڈومیسٹک ایشوز ہے نا، اس میں ہمارا گورنمنٹ نے اسپیکر نے لیگل منسٹری کو لیٹر لکھ دیا تھا، ان سے قانونی رائے مانگی تھی، اور انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے۔ شاہدہ خان عباسی صاحب نے اپنے گڈ ول جیسچر نبھاتے ہوئے رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ وہ خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، لہٰذا پرائم منسٹر صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھے وہ تمام اپوزیشن کی اداکاریاں دیکھ رہے تھے، اور وہ موشن کے اندر جو سیاست ہوئی آج بھی اپوزیشن کی طرف سے انفارچونیٹلی چودھری صاحب آج کا دن ہمیں پارلیمنٹ اندر سیاسی گل نہیں لگانا تھا، آج کا دن جو تھا ایک یونٹی کا، کنسنسس کا،
اور باہمی افہام و تفہیم کا میسج جانا چاہیے تھا. دنیا کے سامنے آپ کی جاگرسائی ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ پاکستان جو دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے اس کی پارلیمنٹ کے اندر اپنے اندر کنسنسس نہیں ہو رہا, اور وہ پھر ریزولوشن وہ موشن جو ہے جس کی ذکر آپ کر رہے تھے اس پہ بھی پھر بیٹھ کے وہ تمام کنسلٹیشن ہوئی, پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, جب تک زرداری صاحب تشریف نہیں لائے تب تک وہ سیشن شروع نہیں ہوا. اور میں اس میں موجود تھی. پرائم منسٹر صاحب کا تقریر کا وقت جو تھا ہم نے مقرر کیا ہوا تھا 2:15 ان کی تقریر کا وقت تھا, کیونکہ ہمارا تھا کہ سیشن شروع ہو کے اپوزیشن ڈسکشن کرے گی, بات کرے گی, پی ایم اس کا جواب دے دیں گے, 2:15 وہ تقریر کر لیں گے. لیکن جو سیشن لیٹ شروع ہوا الٹیمیٹلی وہ تقریر بھی لیٹ ہوئی. یہ الزام کہ پرائم منسٹر وہاں نہیں تھے, پرائم منسٹر صاحب 11 بجے تھے وہاں پہ, وہاں بالکل اپنے چیمبر میں. بھائی صاحب آج کے دن اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح آپ نے ایوان میں نعرے لگوائے, خواجہ آصف صاحب نے نعرے لگوائے, جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا, یہ تو میرا خیال ہے پورے پاکستان پہ کالک مل دی آج پارلیمنٹ نے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوہدری صاحب. چوہدری صاحب جب یہ سیشن شروع ہوا میں موجود تھا, ڈاکٹر صاحب ابھی شاید اندر سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں گی. تلاوت ہوئی, نعت ہوئی, اور اس کے بعد موشن موو ہوئی پارلیمانی جو منسٹر ہیں اعظم صفاتی صاحب نے. اس سے پہلے جب ہم نے جا کے جھنڈا دیکھا, جو حکومت پچھلے 48 گھنٹوں میں ایک موشن نہیں لکھ سکی. ایک ریزولوشن تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, موشن کہ آپ نے کس چیز پہ آج ایجنڈا پہ ڈسکس کرنا ہے, وہی موشن میں ڈسکشن کس چیز کے لیے بلایا گیا. یہ سیشن اسپیشل سیشن پارلیمان کا اس وقت بلایا گیا ہے جب انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن 370 ہونا چاہیے, 370 اور 335A دونوں کے لیے, لیکن سر اس میں نعرے لگوانے کی ضرورت ہے, آسانی سے بھی ہو سکتا ہے. مہربانی کریں, یہ اجلاس کس کے لیے بلایا گیا تھا؟ یہ اجلاس کسی عام چیز کے لیے نہیں بلایا گیا تھا. یہ اجلاس تب بلایا گیا ہے, تب یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ جب انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اتنی بڑی شفٹ کیا جو پچھلے 70 سالوں میں انہوں نے نہیں کی تھی, اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز تھے, جو اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی تھی, اس کو آج یہاں ڈسکس کرنا تھا اور یہاں سے جواب دینا تھا. جس پارلیمان کے وزیر اعظم چھپ کے ہوئے تھے, ان کو پارلیمان کے اندر آ کے اس کا اجلاس جب چل رہا تھا تو پرائم منسٹر آگے وہاں بیٹھے ہوتے, وہ دیکھ رہے تھے, وہاں سے دیکھ رہے تھے. ابھی نہیں ہوئی تھی. جس ملک کا وزیر خارجہ پارلیمان چھوڑ کے چلا گیا ہے, جس کے ملک کے پارلیمانی جو منسٹر ہے اس کو ریزولوشن نہیں لکھنی آتی, ہم نے ان کو کہا کہ مہربانی کر کے ہمارے حوالے کریں. یہ 2 منٹ کا کام ہے, صرف یہ کوئی 1 منٹ کا کام ہے. چوہدری صاحب یہ سیریسنس تھی کہ جب اپوزیشن نے پہلی مرتبہ پاکستان میں پرائم منسٹر کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا, کھیل بنا لیا نا, اس لیے کہ کس سے ہم بات کرتے. پرائم منسٹر موجود ہوتے. پرائم منسٹر صاحب انہوں نے ہمیں صبح 11 بجے بلایا ہے, 11:30 سے لے کر 4 بجے تک انہوں نے وہاں بٹھائے رکھا ہے ساری پارلیمان کو. پرائم منسٹر صاحب, پہلے کسی نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو ہم ڈھونڈنے جا رہے ہیں, پھر کسی نے کہا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, پھر انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے تھے تو فوراً رابطہ ہو جاتا تھا, پھر انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب کو ٹریس کریں جن کا رابطہ ہو سکتا ہے. ہم آپ کو خیال ہے پوری گورنمنٹ کا پرائم منسٹر کے ساتھ رابطہ ہی نہیں, ہم نے یہی بات بتا رہے تھے کہ ابھی رابطہ ہو رہا ہے. ہم جب پوچھتے تھے, کس سے پوچھتے تھے آپ؟ جو ان کے لوگ وہاں موجود تھے, دیکھا نا حکومت سے تو رابطہ ہمارا نہیں تھا نا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے ایشو پہ ویسے ڈاکٹر صاحب صبح سے ان کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اگر یہ تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھی, اگر یہ اسمبلی میں وہاں اوپر گیلری میں بیٹھی ہوتی میں چلا جاتا ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پوچھنے کے لیے. مسئلہ کیا ہوا ہے, یہ اس میں کسی پروڈکشن کا پہلے نہیں نام لیا گیا. مشال ملک صاحب کے تک جانے میں واپس آتا ہوں آپ کی جملہ, سر ان سے ایک سوال کرنا ہے سر. اگر اچھا یہ مشال صاحب یہ فرمائیے, پاکستان آپ کو سیریس لگتا ہے؟ آپ ہر سیکٹر پہ جس طرح فوج کی طرف سے ایک سیریسنس ہوئی, پھر یہ پارلیمنٹ کی طرف سے, پھر گورنمنٹ کی طرف سے, پھر اپوزیشن کی طرف سے, پھر عوام کی طرف سے, آپ کو اس وقت پورے 22 کروڑ پاکستانی کشمیری بھائیوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا تو کوئی انٹرنل پالیٹکس کا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک ایسی کاز ہے جو کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے, اور جو بھی اس خطے میں رہتا ہے, جو امن چاہتا ہے, جو اکانومی میں امپروومنٹ چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اگلی جنریشن جو ہیں وہ مر نہ جائیں کسی نیوکلیئر وار کے اندر. ساری لائف لائن ہے پاکستان کی, سارا پانی آتا ہے,
صرف یہ کشمیری قوم کے ساتھ پیار اور ہمدردی کی بات نہیں ہے، یہ سروائیول کی بھی بات ہے. یہ ڈیفنس لائن ہے اور یہاں پہ سی پیک ہے اور سلک روٹ سارا مقبوضہ جموں کشمیر سے پاس تھرو کرتا ہے. تو یہ ایکسٹریملی سینسٹیو اسٹریٹجکلی موسٹ امپورٹنٹ پلیس ہے دنیا کے اندر اس وقت، اور ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. تو اس کے اوپر بہت ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے سب لوگوں کو، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنائی جائے کہ کس طریقے سے وار فوٹنگ پہ انٹرنیشنلائز کیا جائے کشمیر کاز کو، اور اس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جایا جائے اور سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو یوز کیا جائے، ریگارڈلیس کہ کس پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ کے ہیں یا کس آئیڈیالوجی کے ہیں. اگر ہم زندہ رہیں گے یہ فرمائیے گا ہمیں اپنا ہائی کمشنر واپس بلوا لینا چاہیے انڈیا سے، ایک جو تعلقات ہے سفارتی منقطع کر دینے چاہیے اس وقت جنگ کرنے کا. جی ہیلو، ہمیں اپنا سفیر اپنا ہائی کمشنر واپس بلوا لینا چاہیے. دیکھیں وہاں کے ساتھ میں تو یہی کہوں گی کہ ایک تو اسٹیٹ ایمرجنسی لگائی جائے 60 ڈیز کے لیے، کہ انہوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ اس وقت کیا ہے آرٹیکل 370 کو ہٹایا ہے، اور انہوں نے ہماری جو پوری کی پورے ہر طرح کے جو بچے کچھ رائٹس رہ گئے تھے وہ بھی چھین لیے. اور اس کے بعد یہ جو اوپر سے جو ایئر لائنز کا جو ہے ٹریول ہے وہ بھی بند کرایا جائے ہندوستان کا، پروٹیسٹ ریکارڈ کرائی جائے اور ڈپلومیٹک ٹائز ٹیمپریرلی بند کیے جائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان از ڈیپلی کنسرنڈ جو اس وقت وہ میسیکر ہندوستان پلان کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا یہ ایک کنسرن ہے کشمیریوں کا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایکٹ ہو، تو ہم تو ابھی میرا خیال ہے کوئی ریزولوشن بھی ڈرافٹ نہیں کر سکے. 48 گھنٹے بعد ہم نے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا ایکشن دینا. جو تنویر صاحب کا ایک لا علمی کا اظہار ہے، میں چاہوں کہ تھوڑا سا اس پہ بھی میں بات کروں کہ وزیر اعظم آئے اس ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے تھے، تقریر کے لیے تھے. موشن جو ڈرافٹ ہوئی اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا. موشن کو ڈرافٹ کرنے والے جو ہمارے منسٹر پارلیمنٹری افیئرز ہیں وہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس سے وہ ڈرافٹ ہوئی، اور اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ یہ نہیں ہوں گی چیزیں. جب وہاں رضا ربانی صاحب نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا اور باقی لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس کی اونرشپ لیتے کہ ہماری کنسلٹیشن سے ہوا ہے، انہوں نے اس شور شرابے کا حصہ بن گئے کیونکہ اس کو زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کے ساتھ جوڑ دیا گیا. جب وہاں ہاؤس ایڈجرن ہو گیا فار دی ٹائم بینگ، اندر کنسلٹیشن شروع ہوئی. آئی واز پارٹ آف دی کنسلٹیشن. اس میں بیٹھ کے یہ جو 370 کی بات ہو رہی ہے، یہ 370 پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. یہ پی ٹی آئی کی حکومت یا عمران خان کی پوزیشن نہیں ہے، یہ ان کی بھی حکومت کی یہی پوزیشن تھی کہ پاکستان جو ہے استصواب رائے کے راستے میں 370 کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں. اس لیے کسی ملک کے آئین کا اندر ہونے والی تبدیلی کا ڈیفینس پاکستان کی پارلیمنٹ سے کیوں کریں؟ یعنی ہم یہ کیوں کہیں کہ 370 کو کیوں ہٹایا گیا؟ ہم یہ اگر انڈیا آپ سے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو واپس کر لے آئیں تو پھر آپ راضی ہیں تو ہم واپس لے آتے ہیں. ہمارا ایشو اس کو واپس لانا یا ختم کرنا نہیں ہے، ہمارا ایشو اس استصواب رائے کی طرف جانا ہے جس کے راستے میں یہ 370 رکاوٹ تھی. اور یہ ساری چیزیں چونکہ ایک براڈر پیرامیٹر میں کس ہوئی. ان سے پوچھیں کہ اگر ان سے پوچھا نہیں تھا موشن کے اندر 370 کیا زبردستی ہم نے نکالا؟ آپ کی ساری لیڈرشپ وہاں بیٹھی تھی اور انہیں جب اس چیز کا حقیقت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کنسنسس سے یہ کی. ٹھیک ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 370 کو اگر موشن میں شامل نہیں کیا گیا تو یہ اپوزیشن کی مرضی سے ہوا اور کنسنسس ہوا. یہ کون تھے؟ آپ ابھی لائن لیں، ابھی لائن لیں، آپ لائن پہ لیں شیری رحمان کو، لائن پہ لیں خواجہ آصف کو، لائن پہ لیں حسن اقبال کو، لائن پہ لیں آپ کے جتنی وہ مریم اورنگزیب کو. 12 بجے کی بات کی بات کر رہی ہیں جی، یہ 12 بجے کی بات کی بات کر رہی ہیں. جب ہاؤس ایڈجرن ہو گیا سب سے پہلے یہ پوائنٹ حسن اقبال صاحب نے اٹھایا، پھر یہ شہباز شریف صاحب نے اٹھایا. اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 370 کو ہم نے کہا شامل کیا جائے؟ 370 کی لیڈرشپ کا فیصلہ یہ اگر نہیں مانتے اس کو تو یہ ایکسپریس کریں. میں نے نہ کریں یہ بات. میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کے قرآن لوگ سننے والے ہیں. یہ جب اسی لیے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہونا ہوتا چودھری صاحب یہ ہے کہ ایک
کو بلا کر آپ ان سے مشاورت سے ڈرافٹ کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کیا, یہ معاملہ اٹھا. یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں یہ 12 بجے کے بعد کی بات ہے, وہاں بعد میں جو ڈسکس ہوئی ہیں پہلے نہیں ہوئے. پرائم منسٹر نہیں تھے, پرائم منسٹر سب سے پہلے اپنی پارلیمنٹری ٹیم کو بلایا, انہوں نے آتے ان کی خواہش باہر آ کے انہیں چھپ نہیں, چور ہے, ڈاکو ہے, چور ڈاکو نے تو باہر آتے گٹیاں کی ہیں. شہری صاحبہ کو لائن پہ, شہری صاحبہ آپ کا شکریہ. یہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو اور تشخص کو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کو نہیں مینشن کیا تھا, تو جو فنڈامنٹل مسئلہ ہے, اور دوسرا مسئلہ کہ کشمیر کا ٹرائیفیکیشن ہو رہا ہے, اس کی تقسیم ہو رہی ہے, یعنی کہ مائنورٹی کو میجورٹی کو مائنورٹی بنایا جا رہا ہے. تو یہ دو باتیں ارلیئر صبح کے موشن میں نہیں تھی, یہ ریزولوشن نہیں ہے, یہ بھی میں واضح کر دوں. تو اس موشن کو پھر جا کے ہم نے ساری پارٹیوں نے اسپیکر کے چیمبر میں, کیونکہ یہ تو موشن ٹو اسپیک ہے, اس میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈالی کہ ہم, اور یو این ریزولوشن ڈالا, واپس 35A ڈالا, جو دیکھیے جس سے آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کی, انڈین ہیڈ کشمیر کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اہم باتیں 370 جو ہے یہ آپ بالکل مینشن کر سکتے ہیں, مگر یہ انڈیا کے آئین کا ایک حصہ ہے, اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں ڈسپیوٹ کشمیر, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کا متنازع سٹیٹس جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی بنیاد پر ہے, وہ نہیں ہندوستان بذات خود یعنی یونیلیٹرلی طے کر سکتا ہے شملہ معاہدے کے خلاف. یہ ہوا کہ کنسنسس تھا, اس کا مطلب کنسنسس تھا, پھر اپوزیشن کا وقت ہے نہیں, پہلے یا بعد میں ہوا تو ہے نا جی, اس میں سارا ہم کہتے ہیں جو اجلاس ڈیلے ہوا ہے وہ اس لیے ہوا کہ یہ پہلے موشن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس نہیں کیا. ایک اور بات بتاؤں, ایک اور بات چودھری صاحب میں کہنا چاہتی ہوں کہ ڈیلے اس لیے بھی ہوا تھا, نہ انہوں نے کوئی نارمل صحیح ڈرافٹ کیا تھا, وہ تو صبح والا تو ڈسپیوٹڈ اور یو این کچھ بھی نہیں مینشن کر رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر موجود نہیں تھے اور خارجہ منسٹر موجود نہیں تھے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن, جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے, اگر آپ گیلانی صاحب کا کشمیر سے ٹویٹ سنیں تو اس میں کیا لکھا ہے, تاریخ کی بدترین اس وقت نسل کشی ہونے والی ہے وہاں, وہ 4 دن سے مدد مانگ رہے ہیں. کشمیر کی ساری آوازیں اٹھی ہوئی ہیں, سراپا احتجاج ہے اور بالکل پابند سلاسل ہے. اسیری کے جو حالات ہیں ہم ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے, اس پہ آئین. اچھا, گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ وزیر صاحب 11 بجے اپنے چیمبر میں آ گئے تھے, لیکن اپوزیشن نے جو ایوان کے اندر کیا اس کی وجہ سے وہ ایوان میں نہیں آئے. چیمبر میں آئے نہیں آئے, آپ کے خارجہ وزیر کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا, وہ شام کی فلائٹ لے سکتے تھے. ہمارے ساتھ ہم نے بھی حکومتیں چلائی ہیں, ایسے نہیں. پہیے پہ ہاتھ رکھ کے سویا ہوا تھا. یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ آج تو تھوڑے کتنے دن نہیں آئے. یہ جوائنٹ سیشن تو ہوا ہے کیونکہ چیئرمین بلاول نے ڈیمانڈ کیا ہے, اپوزیشن نے ڈیمانڈ کیا ہے, اور یہاں 30 سپیچز کر کے انہوں نے وائڈ اپ کر دیا. مجھے نہیں ٹھیک ہو گئے. چاہتے کیا ہیں. شہری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم ٹیپو سلطان بننا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کا ہر شخص لڑنا چاہتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹیپو سلطان بنیں گے تو پرائم منسٹر صاحب کو 11 بجے چیمبر سے نکل کے ایوان میں بھی آنا پڑے گا, اور ہمارے وزیر خارجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حج میں باہر بیٹھے رہیں اور ہم ٹیپو سلطان بنتے رہیں. کم از کم اپنی پوری کیبنٹ کو, لوگوں کو تو اکٹھا کریں آپ یہاں پہ. دیکھیں, پرائم منسٹر کا بار بار میں کہہ چکی ہوں, اور ادھر بیٹھ کے جتنا پارلیمانی اندر ہیٹ اپ ہو رہا تھا, پروڈکشن آرڈر کس کے کہنے پہ جاری ہوئے؟ تو آپ کر دیتے, پہلے کر دیتے. یہ کنسنسس آپ کل کر لیتے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ دن سیاست کا تھا ہی نہیں. بار بار میں کہہ رہی ہوں, اپوزیشن نے اس اہم قومی دن کو بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا. وزیر خارجہ کیوں باہر, حج میں ٹھیک ہے, بہت بڑی عبادت ہے, لیکن وہ واپس آ جاتے فوری طور پہ. وہاں بیٹھ کے بھی وہ OIC کو موبلائز کر کے وہ تمام کاروائی, تمام طرح OIC کے لیے گئے نہیں, ظاہر ہے دونوں کام وہ ایٹ اے ٹائم اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں,
اور حج پہ ایک شخص جب دیکھیں نکل 7 پڑتا دن سے ایشو چل رہا ہے تھا احرام باندھ کشمیر چکا ہے تو میں 7 دن سے چل رہا تھا 38,000 فوجی آگئے 70,000 پائپ لائن میں تھے تو ہمارے وزارت خارجہ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے انڈیا میں. دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ اٹینڈ کر کے گئے اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں. انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں ادھر پورا ایک سٹرکچر ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں نہیں ادارے شخصیات نہیں. انڈیا ہم کی وزیر خارجہ کیا کر رہے ہیں انڈیا کے فارن منسٹر کیا انہوں نے سارے سفیروں کو بلوایا اور ان کو بتایا کہ ہم نے یہ کیوں کیا. وہ پوری دنیا کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک کسی سفیر کو نہیں بلوایا. سارا آپ کا ہم نے ابھی تک ایک درخواست نہیں لکھی یو این کے لیے. آپ نے سیکرٹری جنرل کو لیٹر شاہ محمود قریشی صاحب لکھ کے گئے ہیں. لیٹر آپ کے پاس نہیں ہے وہ. اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اسٹریٹجی چل رہی ہے. پرائم منسٹر اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں, آپ کے فارن سیکرٹری اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں, اور لوکل جو پاکستان میں آپ کا جو ڈپلومیٹک کور ہے اس کو بھی سینسٹائز کر رہے ہیں. اور آج پہلے آپ نے سفیروں کے ساتھ کوئی میٹنگ کی ہے ابھی تک؟ ہو رہی ہے ابھی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے چوئی صاحب, آپ کی ملٹری لیڈرشپ کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس میں تجاویز آئی, کچھ اس نے وے فارورڈ بنایا. آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا جوائنٹ سیشن ہوا, اس کے اندر وہ سیشن بلایا ہی تجاویز کے لیے نا کہ آپ تجاویز دیں. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں اور وزیر خارجہ اگر نہ بھی ہو تو ادارہ پیچھے کام کر رہا ہے فارن آفس. دیکھیں سر اس سے تجویز دینا کیا ہے, ادھر ہی دے دیں. میں دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب دیکھتا ہوں اس سے بڑی آج آپ نے ایک دھواندار تقریر کی اس میں نکلا کچھ اس سے بڑی کمزوری کیا ہے, اس سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ انڈیا نے یہ کام کرنے کے بعد ساری دنیا کے جو ان کے اپنے سفیر تھے ان کو بلایا, ان سے بات کی. ہمارا آج روڈ میپ کیا دیا ہے پرائم منسٹر پاکستان. آج اس حکومت نے جو جوائنٹ سیشن بنایا گیا تھا کہ پہلے حکومت اپنا روڈ میپ اپوزیشن کیا چاہتی ہے, میں اس حکومت کیا پرائم منسٹر نے پوچھا بھی کہ بتائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں. دیکھیں اس پہ جواب آپ جرت کریں, بتائیں کہ بھئی کیا کریں انڈیا کے ساتھ, اس دوستی کی لائن کو پار کریں. چلے بتائیے. میں بڑی مشکل سے اگر آگیا ہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے آج ایک بات نہیں آنا چاہیے تھا لیکن میری کوئی بات سن. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ بتائیں گورنمنٹ کیا کرے. میں یہ بتانے جا رہا ہوں, کل جب سے یہ ہوا تھا اسی رات پورے جو ہمارے یہاں ایمبیسڈر بیٹھے تھے فوری طور پر انہیں فارن آفس بلانا چاہیے تھا. شاہ محمود قریشی صاحب اور سیکرٹری جو ہمارے ہیں سیکرٹری فارن افیئر وہ وہاں بیٹھتے اور ان کو پوری دیتے. پرائم منسٹر پاکستان اپنے جو ہلائز ممالک کے جو ہمارے دوست ممالک ہیں بڑے ممالک ہیں ان کے کم از کم صبح تک یہ کل پورا دن چلتا رہا ہے, سارے سربراہ مملکات سے وہ بات کر لیتے اور بتاتے کہ یہ ہمارے کشمیر میں کیا ہوا اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. جو انہوں نے آج پارلیمنٹ میں باتیں ان کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے. جتنے بھی پاکستان بڑے سینٹر ہیں نا, ہمارے جو سفیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے یو این او میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ان کو جو ہمارے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو برسل میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیرس میں بیٹھے ہوئے, ان کو یہ موبلائز کرتے کہ اپنے پائیں اٹھ کر آگے کیا کریں. مزید یہ تو موبلائزیشن ہے نا, نہیں یہ موبلائزیشن ہے, فوج کو موو کریں. ذرا سوال یہ فوج کو موو کریں, میزائل پار لیں, جنگ کریں, کیا کریں, ایئر سپیس بند کر دیں. وہ بتائیں کیا کریں. دنیا کو یہ بات ریلائز کرواتے کہ یہ سٹیپ ہم لے رہے ہیں, انہوں نے یہ سٹیپ لیے. اس کے بعد یہ معاملہ کہ آج جب پرائم منسٹر آف پاکستان آئے تھے تو وہ پھر ان چیزوں کے اوپر روڈ میپ دیتے. وہ کہتے کہ میں نے ایفرٹ کیا, میں تو دنیا کے سفیروں کو بلایا, میں نے دنیا کے سربراہ مملکات کو یہ بات کیا. گورنمنٹ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ نہیں سیکیورٹی کیا کرتے؟ آج ہم اگر ہوتے تو روڈ پورا روڈ میپ دیتے. 5 سال کیا ہے روڈ میپ دیتے 3 چیزوں کے لیے. ہم نے دنیا کو کس طرح بات کرنی ہے اور دنیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑی کرنی ہے, ان کو اپنے ساتھ کرنی ہے. ہماری سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, ہماری تیاری کیا ہے, ہم دنیا کو بتاتے ہیں, آج پارلیمنٹ کو بتاتے ہیں یہ ہماری تیاری ہے. اگر یہ کام ہوا آج کا دن نہیں تھا کہ آپ عمران احمد خان نیازی کہنے والا دن نہیں تھا سر. آپ کو چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان سیدھا کر کے سیدھی بات کرتے. آج بھی آپ انسائٹ کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج میاں شہباز شریف صاحب نے تو تقریر کی ہے,
یہ ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ کی تقریر. یہ ہوتا ہے آدمی جو بڑا آدمی اٹھ کے تقریر. انہوں نے ایک ایک ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے ان کو بتائی. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو جواب بھی کچھ چیزوں کا دیا, کچھ سوال بھی پوچھے. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ٹرمپ سے آپ میٹنگ کر کے آئے یہ میٹنگ کر کے آئے آپ کس بات کی خوشی منائی ہے؟ آپ کس بات سے کہتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ ٹرمپ یہ ٹرمپ کے ٹریپ میں آ گئے. اس نے جب سازشی کی ہے, آج انہوں نے یہاں بتا دیا ہے کہ انڈیا نے پہلے ٹرمپ کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے. تو یہ کہ میں نے بریک لینی ہے بھائی صاحب, موقف جو ہے وہ آج جان کرنے سے رہ گئی. اب ڈاکٹر صاحبہ کسی کو اچھا میں نے بریک لینی ہے بھائی صاحب, لیکن اگر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے تو ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اکٹھے ہیں, یہ اکٹھے ہونے دے تو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بھائی صاحب, سنجیدگی کا فقدان جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے اور آپ کی طرف سے بھی ہے. آج جس طرح میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ جگتے لگا رہے تھے, آج وہ نہیں ہونا چاہیے. تو قوم ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ بھی سنجیدہ ہوں اور گورنمنٹ بھی سنجیدہ ہو تاکہ ایک زبردست قسم کا پیغام جو ہے سرحد کے پار جائے. لیکن آج کا دن آپ لوگوں نے ضائع کر دیا بدقسمتی سے. بالکل ایسا چوئی صاحب نہیں ہے کہ اپوزیشن سیریس نہیں تھی. اپوزیشن صبح سے سیریس تھی, بات بڑی سنی گئی ہے. جب پرائم منسٹر آف پاکستان بات کرنے آئے, کچھ لوگوں نے بات کرنے کی, شہباز شریف صاحب اٹھے, انہوں نے کہا کوئی بات ہم ایسے نہیں کریں گے, پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سنیں گے. آج سب سے اچھا جواب شہباز شریف صاحب نے دیا. انہوں نے ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی ہے, کوئی جگت کسی طرح نہیں دی. وزیر اعظم صاحب کی تقریر پہلے دیکھیں آپ, اگر 3 حصوں میں دیکھیں, زیادہ اسلام پہ لیکچر تھا, پھر مدینہ کی ریاست کی مثالیں تھیں جو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم آتے تھے. اس سے بعد انہوں نے بتایا کہ مودی کا مائنڈ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے, اس پہ انہوں نے خاصا بڑا لیکچر. اور تیسرا جو آخری تھا بہت ڈرانے والا کہ ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کر دیں گے, ہم یہ کریں گے تو وہ یہاں مار دیں گے, ہم یہ کریں گے تو نیوکلیئر اسٹیٹ وار شروع ہو جائے گی. آپ روڈ میپ دیکھیں اور ہمیں ڈرائیں. آپ ڈرنے سے تو یہ معاملہ وہ والا حصہ کلیئر تھا پرائم منسٹر کا کہ اگر جنگ امپوز کی گئی تو ہم لڑیں گے, نہیں خون کے آخری قطرے لیں. اور کیا بتایا سر انہوں نے پہلے یہ سارے بابلے بتائے. انہوں نے بتایا کہ کنونشنل وار شروع ہو جائے گی, اس سے بعد نیوکلیئر وار شروع ہو جائے گی, ہو سکتی ہے, اس سے بعد ایک کرو بات. دیکھیں ہم تو نہیں شروع کریں, لیکن اگر ہمارے اوپر یہ معاملہ شروع ہونے والا ہے, یہ وہ معاملہ شروع کرنے والے ہیں, تو کیا یہ ساری چیزیں صرف ہم اپنے سے ڈر کر خوف سے خوف نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ کلیئرٹی میں کہتے بہت اچھی بات ہے کہ ہم نہیں, ہم وار نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر یہ ہو گیا. نہیں, ہم پوری دنیا کو ہم بتا رہے ہیں وہ یہ کہتے یہ کتاب باندھنی ہے. نہیں, میں ایک جملہ کہنے دیں ڈاکٹر صاحب, میں فوراً اتنا ضرور انہوں نے پہلے شروع میں یہ کہا کہ ہم کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا, ہم بھی جنگ نہیں چاہتے, لیکن جو معاملہ ابھی کشمیر کے اندر انہوں نے کیا, جو اب معاملہ کشمیر میں ہوا ہے, 70 سالوں میں کوئی کیوں نہیں جرأت کر سکا. بڑا سمپل سوال ہماری کمزوری ہے, اس لیے 70 سالوں میں پہلی دفعہ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا. اگر انڈیا جنگ امپوز کر دے تو ہمیں نہیں لڑنی چاہیے. ضرور لڑیں گے, تو پھر بات ختم. نہ صرف ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ آج روڈ میپ ہو, فرسٹ اسٹیپ ہو تو سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوگا. چوئی صاحب, پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور ایک ذمہ دار ریاست کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کچھ آپ کو بین الاقوامی سطح پہ اپنی فیس ویلیو کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے. یہ جذبات میں جب آپ تقریریں کرتے ہیں, یہ اتنے جذبات اگر 5 سال کشمیر پہ دکھا دیے ہوتے جس میں 4 سال وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا گیا, اور آج وہ بوئے ہوئے کانٹے جو ہیں وہ ہلا شہری جو پگڑیاں بدل کے انہوں نے مودی کو دی, اور جو ساڑیوں کے تبادلے کرتے کرتے مودی جو ہے ان کے گھر تک پہنچ گیا, تو وہ آج کشمیر میں بھی پہنچ گیا. ویسے تو اگر ہم نے اس ہمارے اس پرائم منسٹر کے فون بھی نہیں سنے, یہ بھی ہے بات. یہ ہے ان کا چونکہ مہمان خاص ہوتا تھا, بغیر پروٹوکول انہوں نے اس کا دل بڑھایا, جرأت دی, اور جو جنہوں نے اس کے لیے گھر کے دروازے کھولے وہ جا پہنچا آپ کشمیر میں. تو یہ چیزیں ان کو بھی سوچنا ہے. آپ اپوزیشن کا جو ایک جذباتی ہے نا, اب آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں کہ ایکشن کیا لیں, کوئی جواب ہے آپ کے پاس, کچھ تجویز ہے؟ تو 10 تجویزیں ہیں, مجھے بولنے کے 10 اور سفیروں کو بلائیں, ان کو بتائیں کہ کیا ہے, کنکریٹ ایکشن کیا ہے, رابطے کریں. یہ ساری جو ہے تجویز ان کی حکومت آلریڈی کر رہی ہے. سفارتی تنہائی کا شکار تو نہیں ہے, سعودی عربیہ نے کچھ کا یوں ہی خاموش رہا, چائنا کا بڑا ڈھیلا ڈالا سا ہے صرف ٹرکی نے, اور اس کے بعد دنیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑی؟ دنیا ساری کھڑی ہوگی. ایک کنسلٹیشن انگیجمنٹ سٹریٹجی ہوتی ہے
जिस दिन इन्होंने तैयार कर लिया ना कि पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, मफाद के साथ नहीं खड़े होना, हम तो खड़े दुनिया हैं। भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जब आप पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर इशू पे भी अपनी जात की नफी नहीं करते और आप एक नया अपना मुकदमा लेके बैठ जाते हैं, कश्मीर का मुकदमा पीछे रह जाती है। एक गलती प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी की, उनको हाथ मिलाना चाहिए था अपोजिशन से, उन्हें मियां शहबाज शरीफ से मिलना चाहिए था, बिलावल भुट्टो साहब से मिलना चाहिए था, जरदारी साहब से मिलना। ये पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का सवाल सबसे है। बड़ा आदमी बात करने को तैयार नहीं अपोजिशन के साथ, वो कहते हैं मैं इनकी शक्लें नहीं देखना हाथ चाहता। मिलाने का जो अमल है वो कश्मीर के मुकदमे से कब से नथी हो गया? नहीं, ये नहीं, अच्छा अगर gesture आप करने की बात करता है। gesture यूनिटी क्या? नहीं होगी जी, तो फिर जेल- वैसे नहीं जाएगा। मुझे ये वक्त खत्म बताएं हो कि गया। जो साहब जेल से तशरीफ लाए थे, उन्होंने 2 घंटे पार्लियामेंट की कार्रवाई में बैठ के एक खत्म हो लफ्ज गया। नहीं बोला। अमेरिका- तो ये बताएं कि क्या ख्वाहिशात की यूनिटी मबनी फसाद बहरहाल पार्लियामेंट में चलना है या यूनिटी नहीं होगी तो वैसे नहीं जाएगा। अमेरिका के दौरे ने अल्लाह ताला आप और आपके अहले फारूक खाना पर करके इलाका मुसीबत से किया। महफूज अमेरिका के दौरे। रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।